क्या आपके मुल्क के साथ हो क्या रहा है, चंद एक चीज़ें समझाने लगा हूँ। एक चीज़ को मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि किसी भी मुल्क में कोई एक वाक़या हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, इन सब को जब भी आपने सोचना है एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करके सोचना है। ये एक दूसरे के साथ फंसे होते हैं, बिल्कुल ये एक चेन चल रही होती है वाक़यात की, जो एक प्लान का हिस्सा होते हैं। बस आपके लिए, हमारे लिए एक भूखा नंगा मुल्क है। दुनिया को पता है कि कितनी कीमती धरती है ये, जिसकी हमें टके की वक़्त नहीं है। इतने को नगली कौम है हम। नाज़रीन कुछ हफ्ता गायब रहने के बाद एक व्लॉग आज दिया आपको, लेकिन जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी, जो सबको इन्फॉर्म करना था कि सबके जहन में बात आ सके, समझ सके। बात गंभीर भी है, वीडियो थोड़ी डिटेल से भी देने लगा हूँ, और इसको कंप्लीट समझ लीजिएगा कि आपके साथ और आपके मुल्क के साथ क्या हो रहा है और क्या प्लान है। सबसे पहले तो एक दुख वाली चीज़, जो सैलाब पाकिस्तानी सारा पानी हुआ है, और जनूबी पंजाब और उसके बाद बलोचिस्तान के हालात जो हैं, और सिंध में तो वही पुरानी जो जरदारी माफिया था, उनके जो चमचे, जो टाउट, वो आज मुझे खबर सुन के बड़ी अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ देख के ना। कल जब सुबह देख रहा था मैं कि सैलाब ज़दगान की अमदाद जो थी, उनकी अमदाद के लिए जो टेंट गए, अब वो मार्केट में बिक रहे हैं। अब फिर मार्केट से फिर उठा के जाएंगे और ये अपने पेट भरेंगे। वही एक टेंट 3 दफ़ा बेचेंगे और ये जरदारी माफिया फिर पैसा खाएगा। आपको याद होगा जब ज़लज़ला आया था कश्मीर में, तो यही गंदी प्रैक्टिस इस कौम ने वहाँ भी की थी। हमारी कौम वो ना, इंसानियत और इंसानी गैरत हमारी कौम में से ख़त्म हो चुकी। मर रहे हैं हमारे अपने, हमारे लोग, हमारे बहन भाई। हमें उसकी तकलीफ़ नहीं है, हम वो अपने पेट का दोज़ख भरने के लिए, अपनी औलाद के लिए दोज़ख का ईंधन इकट्ठा करने के लिए, या अपने बुढ़ापे की अज़ियतें इकट्ठा करने में हम लगे हुए हैं। ये बड़ी शर्म वाली बात है। इसको देख के मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का। अब आते हैं जी अपने असल टॉपिक की तरफ। क्या आपके मुल्क के साथ हो क्या रहा है, चंद एक चीज़ें समझाने लगा हूँ। एक चीज़ को मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि किसी भी मुल्क में कोई एक वाक़या हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, इन सब को जब भी आपने सोचना है एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करके सोचना है। ये एक दूसरे के साथ फंसे होते हैं, बिल्कुल ये एक चेन चल रही होती है वाक़यात की, जो एक प्लान का हिस्सा होते हैं। कोई एक चीज़ इसमें नहीं होती है कि ये हो रहा है मुल्क में या ये हो रहा है। ये एक प्लान है, एक चेंज का वो चेन है। आप उस चेन को समझना है आपने कि हो क्या रहा है। अब थोड़ा सा पीछे जाएं जी, स्टार्ट से करते हैं। खान की हुकूमत ख़त्म की जाती है, रजीम चेंज आ गया, फलां। अब बेशक क्या था कि अमेरिका बहादुर को खान की हुकूमत नहीं बर्दाश्त हुई। उसकी असल वजह क्या थी? अमेरिका के ख़िलाफ़ खान ने जो ब्लॉक स्टैंड करने लगा था, चाइना, रशिया, टर्की, साथ ईरान भी ऐड हो रहा था, पाकिस्तान। आपके लिए, हमारे लिए एक भूखा नंगा मुल्क है। दुनिया को पता है कि कितनी कीमती धरती है ये, जिसकी हमें टके की वक़्त नहीं है। इतने को नगली कौम है हम। हमें इतनी सी वक़्त, दुनिया को इसकी कदर पता है इस मुल्क पे। इसलिए वो गिद्धों की तरह इसके आके सर पे खड़े हैं भी किस टाइम इसको नोच के खा सके। इसलिए उन्होंने आज तक इस मुल्क का सांस नहीं निकलने दिया। बेशक उन्होंने अपने फ़ौजी जर्नल ख़रीदे, जहाँ पे सियासतदान ख़रीदे, आपका मीडिया ख़रीदा, जो भी किया, जैसे भी किया, इस मुल्क का सांस नहीं निकलने दिया। अगर इस कौम को तालीम मिलती और 2 राज्य के खाने को मिलता, इस जैसी तगड़ी कौम कोई नहीं, ज़हीन कौम कोई नहीं। अब वाक़यात का सीक्वेंस समझने सारा। खान की हुकूमत गई, चोरों के एक मकसद के लिए बिठाया गया। अब अगर वो इस मुल्क में से ख़जाना लूट रहे हैं, या जिस तरह आपको पहले बता चुका था कि बारहा कराची एयरपोर्ट पे इंडियन छोटे त्यारे जो आ रहे थे, चार्टर्ड प्लेन्स, और 8-8, 10-10, 5-5 लोग उसमें से जा रहे हैं, आ रहे हैं, और उसमें डॉलर्स कैसे लोड हो गए आपके मुल्क से बाहर जाते हुए, ये मैं आपको ऑलरेडी उस टाइम बता चुका था, जब भी लोड नहीं होते। और त्यारा खड़ा था रात से, और मुझे मेरे किसी सोर्स ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि इसमें कोई फ़नी खराबी नहीं है, इसको वर्कशॉप से दूर खड़ा किया गया, और प्राइवेट गाड़ियाँ रात को इसके पास आके खड़ी होती हैं। उनमें से क्या इस पे से उतार के लोड किया जा रहा है? कोई नज़दीक नहीं जा रहा है, इसके ना जा सकता है, ना इजाज़त है। इट मीन्स कि वो हर कोई साथ मिला हुआ है, जिसको मैं हमेशा बार बार कुत्ती चोरना हर पासे बड़ी हुई सी। अब ये चीज़ इसको दिमाग में बिठाएं। अमेरिका ने इन चोरों को बैठाने का मकसद क्या था? कोई ये पैसे लूट के अमेरिका को नहीं दे रहे, मकसद है इस मुल्क को कमज़ोर करना।
اس سے پہلی گیم کیا تھی کہ زراعت کو ڈبونا. خان آیا نو ڈاؤٹ, اس نے زمیندار کو سپورٹ کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کی, تھوڑی بہت حد تک کی. جو زمیندار کے حالات تھے واپس سانس نکلنا شروع ہوا, کیونکہ زرعی ملک میں سے زراعت ڈبوئیں گے تو ملک ڈوبے گا. انہوں نے زراعت ڈبونے کی پوری کوشش کی, کبھی ڈیم نہیں بنایا. اب اگر بنے لگے تو ان کو روکا, سی پیک کو روکا. اب وہی غبارہ اڑا دیا کہ خان نے سی پیک روک دیا. اب چائنا نے خود آ کے یہ بیان دے دیا ہے, چائنیز نے بیان دے دیا. آپ کو میں پہلے بتا چکا تھا کہ چائنا خان کے ساتھ سٹینڈ لے چکا ہے. اب خان کو چائنیز انٹیلیجنس سے بہت کچھ انفارمیشن جا رہی ہے. اب اس کو ہاتھ ڈالنے تو آسان نہیں رہے گا, یہ آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں. یہ خبر سمجھ لیں یا اندر کی بات سمجھ لیں یا جو بھی ہے, چائنا کو بھی پتا ہے کہ یہ اگر گیا تو پیچھے یہ تو امریکہ کے پالتو کتے ہیں, یہ تو چائنا کا تو بیڑا گرک کر دیں گے. اس کی اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر خان رہتا ہے میرے ساتھ چلے گا, رشیا کو ساتھ اٹیچ کرے گا, میں بھی کھاؤں گا, یہ بھی کھائے گا, دنیا میں سے پیسہ کما کے ان ملکوں میں لے کے آئیں گے, میرے ملک میں بھی جائے گا. لیکن اگر یہ امریکن پالتو کتے بیٹھے رہ گئے تو یہ تو بیڑا گرک کریں گے, اس ملک کو ڈبوئیں گے. اگر یہ ڈوب گیا, اس کا گرم پانی چائنا کو چاہیے. اگر یہاں پہ امریکہ کے قابض ہو گیا تو چائنا بھی گیا. ایک سائڈ پہ انڈیا, ایک سائڈ پہ پھر ادھر آ کے اپنے پالتو کتے مزید کو امریکہ لا کے بٹھا لے تو ختم. اب اس نے بیان کر دیا کہ سی پیک سیکورٹی وجوہات کی بنا پہ بند ہوا ہے. ٹھیک ہے, سیکورٹی وجوہات کی بنا پہ سی پیک کو بند کیا گیا. سیکورٹی وجوہات سمجھے, میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ 350 میں چائنیز سینٹر جو تھے, لینگویج سینٹر بند ہوئے, سٹاف چلا گیا سیکورٹی کی وجہ سے. انہوں نے پری پلان دھماکے کروائے. جو بم دھماکے ہوئے یہ امریکن پالتو تھے, امریکنز کی سیکورٹی کو لوز کیا. ان لوگوں کو انہوں نے تھریٹ دیا, یہاں سے نکالا. آفٹر دین ایمن الظواہری والا کام ہو گیا. اس دن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ملک میں دھماکے سٹارٹ ہوں گے اور 3 دن لگاتار دھماکے ہوئے. دین طالبان لانچ کر دیے گئے, آسمان سے نہیں گرے. سوات کا کہیں سے بارڈر نہیں لگتا ہے, کہیں سے ان کو لانچ کیا گیا, لا کے دوبارہ سے اگا دیا گیا. پلانٹڈ ہیں وہ. اب یہ سارے سین کو سمجھتے ہوئے اس کے بعد وہ پلانٹ ہو جاتے ہیں. اب اس کے درمیان اس سے پچھلا سین جو تھا, امریکہ کے اندر ایک ریڈیو اسٹیشن انہوں نے ایک صحرا میں بنایا. اس کی میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا سکوں کہ مجھے پتہ چلا کہ جس یوٹیوب پہ اس کی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے. اس لیے میں تھوڑی سی گول سی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ریڈیو اسٹیشن جس سے وہ موسمیاتی تبدیلیاں دوسرے ملکوں میں امریکہ اپنی مرضی سے لے کے آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جاپان میں سونامی آیا تھا. امریکن پریزیڈنٹ نے اسے 1 سال پہلے جاپان کو دھمکی دی تھی کہ ہم تمہارے اوپر سمندر کی لہروں سے حملہ کر دیں گے. اور کوئی بھی سب ہنس رہے تھے اس بات پہ کہ سمندر کی لہروں سے کیا حملہ کرے گا. اور ویری نیکسٹ کچھ عرصے بعد نیکسٹ ایئر اس کے اوپر واقعتاً حملہ ہوا. سونامی آیا اور تیز کر دی اس نے ہر چیز. سمندر نے حملہ کیا اس پہ, اور وہ بھی آرٹیفیشل تھا. اب وہ ریڈیو اسٹیشن ہے, وہ نیٹ سے دیکھ لیجیے گا. میں اب اندر ٹک بھی نہیں رہی بات, باہر نکالنے کو بھی دل ہے, لیکن بولتے ہوئے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے کہ وہ بلاک ہی نہ کر دے سب کچھ, کہ وہ ریڈیائی شوائیں چھوڑتے ہیں خلا میں موسمیت تبدیلی کے لیے. اور ان ملکوں میں موسم کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی مرضی کا ان کے ہاتھ میں اتنا کنٹرول تو نہیں ہے, مالک بھی بیٹھا ہے اس حد تک اس میں وہ کامیاب, لیکن بہت حد تک کامیاب ہے. اگر وہ جاپان پہ اٹیک کر سکتے تھے, آپ کے ساتھ کیا کیا گیا آپ دیکھیں. آپ کے مئی جون میں آپ کے ملک میں برف پڑ جاتی ہے. اب وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, موسم چینج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آفٹر گرمی اتنی ہوتی ہے کہ جنگلات میں آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں اس قدر اتنی اسپیڈ پہ اتنے جنگل کبھی نہیں جلے تھے. خان 10 سال سے لگا رہا تھا, ماغلا جلتا ہے. اور سب سے قیمتی جنگل جو چلغوزے کا جنگل جلتا ہے. چلغوزہ کو 2 4 5 10 سال بعد پھل نہیں دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایک نسل لگاتی, دوسری پالتی, تیسری کو پھل ملتا ہے. اتنی دیر بعد یہ درخت پھل دیتا ہے. چلغوزے کے باغات جلتے ہیں, قیمتی ترین باغات. آگ کیسے بڑھتی ہے ماغلا پہ. کبھی وہ بیچاری وہ ٹک ٹاکر سی, وہ کیا ڈولی, اس پہ پرچہ دو فلاں کو, وہ ان جنگلات میں آگ لگ رہی ہے. کہاں کہاں آگ لگتی ہے, آگ کو بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اب میں اس ٹائم بھی سب کو پیڑتا تھا کہ یہ آرٹیفیشل ہے, موسمیاتی تبدیلیاں آرٹیفیشل ہیں. آفٹر دین بے تکی بارش, ملک میں ہر جگہ سیلاب. اب آپ نے وہ سونامی جاپان والا ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس ملک کو ڈبونے کے لیے جو پلان ہو رہا ہے, بے تکی بارش, ہر جگہ سیلاب, ملک ڈوب رہا ہے. اور جو حکمران اوپر بیٹھے ہیں ان کی اتنی سی بھی توجہ سیلاب پہ نہیں ہے.
کہیں آپ نے کوئی ان کی توجہ ہے ساری زبان بندی پہ. اچھا ان کے خلاف کو بولے گا تو زبان بند کر دو, کیونکہ بولتے بولتے اس بات کی طرف کسی کا دھیان ہے. انہوں نے میڈیا کو لوگوں کو اٹھانے پہ اس پہ الجھایا ہوا ہے. کون کون اس میں انوالو ہے یہ آپ سوچیے گا, کہ مجھے تو ایک بھی نہیں لگ رہا جو اس میں انوالو نہیں ہو. ہر کتی چورنا لڑ گئی ہے. وہ ایک بیچارہ اکیلا لڑ رہا ہے, اس کو گھسیٹنے کی کوشش کر, وہ بھی شیو کی طرح اکڑ کے بیٹھا. اللہ کا شکر ہے امید اکڑا رہے گا. اس نے ساری زندگی اپنی ایسے ہی گزاری ہے, 25 سال اس قوم کو عقل دیتے گزر گئے, اور ماشاءاللہ کافی حد تک قوم کو عقل آئی بھی ہے, شعور بھی آیا, سمجھ بھی آئی. سیلاب کی طرف توجہ نہیں ہے. اگر سیلاب زدگان کی کوئی امداد ہے تو وہ اس کو کھا رہے ہیں. دنیا مر رہی ہے, ڈوب رہی ہے, لوگوں کے ایسٹس تباہ ہو رہے ہیں, ملک کا ستیہ ناش ہو رہا ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے, ریلوے کے پل جا رہے ہیں, ڈیمز ٹوٹ رہے ہیں, یعنی کہ بیڑا غرق ملک کا ہو رہا ہے. آپ کو ان پہ کہیں نظر نہیں آئے گا. آپ کا وزیر اعظم اٹھتا ہے شہبازہ, وہ جا کے ادھر قطر بیٹھا ہے, قطر بیٹھ کے ان کو دے کے آ رہا ہے آپ کے ایئرپورٹ اسلام آباد اور میرے دوسرا کراچی اور لاہور کا. 2 مین ایئرپورٹ آپ کے ملک کے دے دیے جاتے ہیں کہ اس کے انتظامات قطر کرے گا, اور قطر امریکن پالتو ہے, یہ دنیا میں سب کو پتہ ہے. اب دیکھیں کس طرح یہاں پہ پنجے گڑوائے جا رہے ہیں طریقہ کار کے تحت, اس غیر معمولی انداز سے کہ جو آپ کو پتہ نہیں چل رہا. اب اس کا موسم تبدیل ہو رہا ہے تو اس کا نقصان خیر ان لوگوں کو بھی, یورپ کو بھی بھگتنا پڑا. انگلینڈ میں بھی موسم تبدیل ہوا, گرمی انہوں نے شدت دیکھی, ہم نے پانی شدت والا دیکھا, کیونکہ موسم زمین کا اوورال بیلنس بھی تو ہونا نا کہیں نہ کہیں. ایک سائڈ پہ جب بدلیں گے دوسری سائڈ پہ آٹومیٹک ایک آرٹیفیشلی کریں گے, ادھر اس کا ریئیکٹ دوسری سائڈ پہ بھی آئے گا. ان ملکوں نے بھی بھگتا. اب اس بات کو سارے اوورال سمجھیں. آپ کے موسمیاتی تبدیلی, گرمی, بے تکی, ہر موسم آپ کا ٹائم سے الگ چل رہا ہے. گرمی کا ریکارڈ پچھلا ٹوٹ گیا جی, پانی کا ریکارڈ پچھلا ٹوٹ گیا جی. آپ کی گرمی کے موسم میں آپ کے برف پڑ رہی ہے, یہ آرٹیفیشلی نظام ہے سارا. میں 2 ٹوک الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس بات کو اپنے دماغ میں اٹھائیں. اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے, اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے انہوں نے اپنا فائنل سٹیپ اٹھا لیا ہے. ہماری قوم کو ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ ابھی تک زندہ آباد اور مرد آباد کے نعرے میں پھنسے ہیں, اور جس ملک کے نعرے زندہ آباد کے لگا رہے ہیں اس کی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے. اور آپ کی کرسیوں پہ جو بیٹھے ہیں ان کے ذمہ کیا ہے کہ بے تکا پیسہ نکالو, باہر لے کے جاؤ وابڈا میں. جس طرح عوام کوئی بھوکا مارے, اب دوسرا پلان کیا تھا کہ بھوکا لڑ نہیں سکتا اس طرح, نہ دماغ چلتا. عوام کو اس قدر مجبور کر دو, بھوک ننگ میں ڈال دو کہ اس کی غیرت بکے. اب جو باہر سے آ کے ان کے منہ میں نوالا ڈالے گا, کھانے کو دے گا, یہ اس کے آگے دم ہلانے لگ جائیں گے. اب اس پلان کو سمجھ لیں. آپ کی عوام کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, بجلی کے بل لگا رہے ڈبل, پورا ملک احتجاج پہ آ گیا, کھانے پینے کے پہلے کچھ نہیں ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, روزگار تباہ ہو رہا ہے, دنیا بھوکی مر رہی ہے. اب اس کو مزید دبایا جائے گا. اب انہوں نے خریدا کن کو ہے, اپنے وہ ٹی وی کے بیٹھے ہوئے وہ بڑے بلی کتے جو سب اچھا کا بھوں بھوں کر رہے ہیں. وہ آپ کو سب اچھا بتا رہے ہیں, ملک آپ کا ہاتھ سے نکالا جا رہا ہے, دن بدن نکالا جا رہا ہے. ہوش کے ناخن لیں, اٹھنا پڑے گا. اگر ابھی سوچتے ہوئے تو آپ کا ستیہ ناش کسی ٹائم بھی آپ کے ملک کا ہو. اور مزید کیا ہونا کہ جہاں تک جا چکا ہے یہ بھی سنبھال لیا نا, اگر آ کے کسی نے یا خان نے آگے سنبھال لیا یا کوئی اور آتا ہے اس کو سنبھال لیا, بہت بڑی بات ہے. کور کمانڈرز اپنا سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, اور ان کا سر جوڑنے کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ سر جوڑ کے کر کے رہے ہیں. ایک ہوتا نا چند چڑھے دے سارے نو پہنتا, کیا چند چڑھا رہے ہیں؟ جو چند چڑھ رہے ہیں وہ تو بڑے عجیب عجیب ہے, وہ نظر آ رہے ہیں. وہ کیا ہے جو ملک کے لیے کو کرنا ہے وہ نظر نہیں آ رہا کچھ بھی. صرف ملک کے لیے ایک ہی کام ہو کہ پیسہ لے مانگ کے. اب اس ملک پہ قرضہ در چڑھتا رہے, قرضے پہ قرضہ آتا رہے, اس ملک میں وسائل ختم ہو جائیں, یہ وہ قرضہ اتار نہ سکے, اس قرضے کا سود تک نہ دے سکے, ملک کیسے کولیپس کرے گا. اب مقصد کیا تھا, خان کو راستے سے ہٹاؤ. ایک اور بہت بڑی ٹینشن تھی, جیسے بھی اس کو ہٹاؤ, کیوں خان میں گڑبڑ بھی ہے. جب بھی سیٹ پہ ہے اس کی دنیا میں عزت ہے, اور جو انہوں نے سیٹ پہ بٹھائی انہوں نے اپنے گھر کی عزت کوئی نہیں, اس کی دنیا میں عزت ہے. ہر پاکستانی دنیا میں جہاں بیٹھا ہے, دوسری قومیں تک, سکھ تک, جن پہ اس کا احسان ہے کرتارپور والا, وہ ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے. پیسہ جب اگر یہ سیٹ پہ آیا تو جتنا مرضی ملک کو ڈبوئیں گے, ڈر اس بات کا کہ واپس کھڑا کر جائے گا. اس کی زبان پہ پاکستانی بھی پیسہ دیں گے, اپنا بیچ کے بھی دیں گے, قوم بھی پیسہ نکالے گی, باہر سے بھی پیسہ آئے گا, دوسری قومیں تک دیں گی. اب اس لیے پلان کیا گیا کہ جیسے بھی ہے خان کو راستے سے ہٹاؤ.
اب اس کی سیفٹی کے لیے چائنیز بھی سٹیپ اٹھا چکے ہیں، چائنیز کو اپنا پڑا اپنی ضرورت۔ گوادر پورٹ، سی پیک، انہوں نے کام بند کروا دیا، میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا۔ اب چائنیز نے اپنے منہ سے بتا دیا کہ صرف سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر، یا کچھ کمپنیز کے اپنے ذاتی معاملات تھے، باقی سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ہمارے لوگ یہاں سے نکل کے بھاگے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ انہوں نے ان کی جان کو خطرہ لاحق کیا، ان کو یہ محسوس کروایا کہ تسی ہن بچنا کوئی نہیں۔ اب جان ہر کسی کو پیاری پردیس میں بیٹھ کے موت کے منہ میں کوئی نہیں بیٹھتا، اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیوں کرے۔ اب اس بات کو سمجھے جی، ٹائم بڑا شارٹ ہے، سٹیپ اٹھائیں۔ آواز تو اٹھانی والی قوم رہ نہیں گئی، بھوک ننگ میں اس قوم کو دبایا جا رہا، اور یہ سب پری پلان ہو رہا ہے آپ کے ملک کو ڈبونا، غریب بڑھانا، غربت کا لیول اوپر لے کے آنا ہے، اس ملک سے پیسہ نکال کے باہر لے کے جانا۔ ان کے محلات بڑے ہو گئے ہیں، ان کے بزنس مین بڑے ہو گئے ہیں، اور ان کے ٹاؤٹ جو بھی تھے، یہ کوئی 2-4 ہزار کی ٹیم ہوگی ٹوٹلی، بلکہ اتنی بھی نہیں، کوئی 1000-1500 کی ٹیم جو آپ کے ملک سے لوٹ کے باہر اکٹھا کر لی۔ اگر آپ کو اپنا ملک عزیز ہے، آواز اٹھائیں، اٹھ کھڑے ہو، نہیں تو 2 ٹوک میں ایک بات سمجھ لیں، آپ کا ملک کیا؟ اگر یہی حالات رہے، آپ اسی طرح ایسی بغیرتی کی زندگی جیتے رہے زبان بند کر کے، یہ ملک نہیں، خدا نہ خاصا یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اللہ نہ کرے ایسا موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، اٹھیں اور سنبھال لیں، ان کے ہاتھوں سے نکال لیں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔